कैसे जॉन एलिया अपने ही घर में अजनबी बन गए और जब उनका एक लौता बेटा पैदा हुआ तो उससे उनका फासला क्यों रहा। जाहिदा हिना के नाम जॉन एलिया का वो खत जिसमें उन्होंने तलाक भेज दी, मगर जाहिदा हिना की खामोशी पर जॉन एलिया को महसूस हुआ कि शायद अभी ये शादी बढ़ सकती है। मगर फिर आलम दीन अल्लामा तालिब जौहरी ने एक मुलाकात में जॉन एलिया का सारा भरम ख़त्म कर दिया। और फिर कैसे इस शादी का इख्तिताम एक अफसोसनाक तरीके से हुआ। तलाक के बाद भी कैसे जॉन एलिया अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में रईस अमरोही यानी अपने बड़े भाई के खानदान से लड़ते रहे। क्या जॉन एलिया ने जायदाद बेचने के लिए भाई रईस अमरोही के बच्चों को धमकियां दी, गुंडे भेजे और टैक्सी वालों को घर में घुसा दिया? जॉन एलिया की बेटी की शादी हुई तो उन्हें क्यों शादी में ना बुलाया गया और ना ही कार्ड पर उनका नाम लिखा गया? और सबसे बढ़कर क्या जॉन एलिया ये अल्फाज बोला करते थे, ये मेरा एहतजाज है, जाहिदा हिना ने मेरे साथ बेवफाई की? मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल। आम सी ऐसी बीवी चाहिए थी जो उनका घर रखे और उनके घर का चूल्हा जलता रहे। सर आशुफ्ता, आंखें मुंतजिर। इस 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जॉन एलिया पैदा हुआ। दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाबो ख्याल। तो जॉन लगभग रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते मुझसे ये कहने लगे कि राहत में कराची नहीं था, मैं रोज रोता था कि राहत का वहाँ क्या हो रहा होगा। गुस्सा लबरेज, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला। मैं अपने वालिद से बहुत अरसे तक नाराज रही। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। कि मेरा कोई बच्चा शायर हो, अगर मैंने देखा वो शायरी करा, मैं उसका गला घोट दूंगा। जाहिदा हिना की उम्र भी 1990 में 44 साल यानी 44 ईयर्स की हो चुकी थी। जिंदगी का बड़ा हिस्सा कट चुका था, मगर हैरान कुन तौर पर उम्र के आखिरी हिस्से में अब जॉन एलिया की शादी का खात्मा होने वाला था। और आज जॉन एलिया की कहानी की आखिरी किस्त में हम आपको यही दर्दनाक दास्तान सुनाने जा रहे हैं। खान की सूरत हाल ये थी कि जॉन एलिया का अक्सर वक्त अपने घर यानी जाहिदा हिना के घर से दूर गुजरने लगा। अफसोसनाक तौर पर जॉन अपनी एंटी सोशल तबीयत की वजह से अपने ही बच्चों के लिए अजनबी थे। जॉन का उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि उनकी बेटियों से उनकी मिसाली मोहब्बत होती। उनके इकलौते बेटे ज़रियून अली की पैदाइश पर ख़ानदान भर में खुशियां मनाई गईं, क्योंकि रईस अमरोही की भी बेटियां थी। सैयद मोहम्मद तकी की 5 बेटियों के बाद 2 बेटे पैदा हुए थे और नई नस्ल में लड़कियां ज़्यादा और लड़के चंद थे। मगर हालात ये थे कि जॉन एलिया का बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो उनसे दूर होता गया। जॉन एलिया मगर अपने रिश्ते की इस कड़वाहट को तस्लीम करने से इनकारी थे। जाहिदा हिना उनसे बात करना भी चाहती तो जॉन एलिया कन्नी कतरा जाते। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया जब जाहिदा हिना के रवैये की वजह से जॉन एलिया इस हालत में पहुंच गए कि उन्होंने जाहिदा हिना को एक खत में तलाक लिख कर दे दी। जॉन अपने घर में मौजूद स्टडी में गए और वहां पर बैठकर उन्होंने जाहिदा हिना को एक खत लिखा। इस खत के अल्फाज जॉन एलिया ने माहनामा दस्तक को अपने इंटरव्यू में कुछ यूं बताए हैं। मैं सैयद जॉन एलिया इब्ने अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया जाहिदा हिना बिनते अबुल खैर का शौहर हूं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरी बीवी जाहिदा हिना बहुत बेजार कुन जिंदगी गुजार रही है। मैं कभी उसकी तौजीह करता हूँ तो एक वजह ये सामने आती है कि हमारा पर्चा जो कभी लाखों में बिकता था अब जवाल की तरफ जा रहा है। इस तरफ जाहिदा हिना ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। मुमकिन है कि हमारी मुआशी परेशानियाँ उसकी बेकैफ़ी का सबब हो, मगर ये भी हो सकता है कि शायद वो मुझसे शादी करके पछता रही हैं। मैं इंतहाई दुख और गम के साथ उनके ज़हनी सुकून की खातिर उन्हें तलाक देता हूँ, ताकि उन्हें सुकून हासिल हो जाए। और चूँकि आजकल मैं गुर्बत के दौर से गुज़र रहा हूँ और मैं उनके महर की रकम अदा करने के इस वक्त काबिल नहीं हूँ, मगर मैं ये आइंदा अदा कर दूँगा। ये तलाकनामा है, मुझे उम्मीद है वो इसके बाद पुरसकून हो जाएंगी और उनका पछतावा दूर हो जाएगा।
جان نے یہ خط زاہدہ کے حوالے کر دیا۔ زاہدہ نے اسی وقت اس خط کی تحریر پڑھی اور خاموش ہو گئی، مگر ابھی یہ رشتہ ختم نہیں ہونے والا تھا۔ جان اس انتظار میں تھے کہ اب زاہدہ کی طرف سے کب اس خط کا جواب آتا ہے۔ جان نے سوچ رکھا تھا، کیونکہ کئی ماہ سے وہ اپنے گھر کی معاشی ذمہ داریاں مکمل طور پر نہیں اٹھا رہے تھے، تو جیسے ہی علیحدگی کی بات ہوگی تو وہ اپنا سامان اٹھا کر اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ مگر جب کئی روز تک زاہدہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اور یہ دونوں پہلے کی طرح ہی زندگی گزارتے رہے، تو ایک روز جان نے زاہدہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے تمہیں وہ خط لکھ کر دے دیا ہے، اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، تم آزاد ہو، اب تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو، اور اب تم کیوں اداس اور کیوں بد دل ہو۔ جان ایلیا نے خط کے ذریعے طلاق دے دی تھی، مگر زاہدہ ہنا پر اصرار طور پر خاموش ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے، مگر پھر نامور ذاکر علامہ طالب جوہری منظر عام پر آئے اور یہ تعلق ختم ہو گیا۔ اگر ہم اس منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ گھر جس کو جان اور زاہدہ نے محبت سے سینچا تھا، اسے توڑنے کا دکھ جتنا جان کو تھا اتنا ہی زاہدہ کو بھی تھا۔ شاید زاہدہ گو مگو کی کیفیت میں تھی، شاید وہ بھی اس تعلق کو مزید وقت دینا چاہتی تھی، شاید وہ اپنے اندر اس تعلق کو ختم کرنے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ ان کی اس خاموشی کی وجہ سے جان کو شاید کچھ امید پیدا ہوئی، تو انہوں نے ایک روز اپنی اہلیہ کو کہا، اگر تمہاری اداسی اور بے چینی کا سبب یہ شادی نہیں اور تمہیں اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تو تمہیں طلاق نامے کی اس عبادت کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ جان کے اس سوال پر محترمہ زاہدہ ہنا نے جو جواب دیا، اس نے جان کے اندر واقعتاً نئی روح پھونک دی ہوگی۔ زاہدہ کے الفاظ تھے، ہاں وہ تو میں نے پھاڑ کر پھینک دی اور اسے ضائع کر دیا۔ مگر افسوس جان کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ ابھی چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ وہ عالمی ڈائجسٹ کے دفتر پہنچے تو وہاں پر پاکستان کے ممتاز عالم دین علامہ طالب جوہری پہلے سے موجود تھے۔ محترمہ زاہدہ ہنا اور علامہ طالب جوہری کا آپس میں عقیدت اور احترام کا رشتہ تھا، مگر طالب جوہری کے الفاظ نے جان ایلیا کے جسم سے جیسے جان ہی نکال دی۔ ماہنامہ دستک کو دیے انٹرویو کے مطابق علامہ طالب جوہری نے جان ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضرت یہ آپ نے زاہدہ کو کیا لکھ کر دے دیا ہے؟ جان نے ہمت مجتمع کی اور علامہ طالب جوہری کو جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھ کر دیا، جو لکھ کر دیا تھا انہوں نے وہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ مگر وہیں موجود زاہدہ کے اس موقع پر الفاظ جان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ طلاق نامہ میں نے پھاڑا نہیں تھا، بلکہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہ سال تھا 1994 یعنی 1994، جب زاہدہ ہنا اب باقاعدہ جان ایلیا سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ ایک روز زاہدہ نے جان ایلیا کو کہا کہ گھر میں رنگ روغن ہونے لگا ہے تو تم کچھ روز کے لیے کوٹھی یعنی گارڈن ایسٹ والے گھر چلے جاؤ۔ جان کا سوال تھا، میں کب تک وہاں رہوں؟ تو زاہدہ کا جواب تھا، کیونکہ وہاں لائبریری ہے اور وہیں تمہارا کام ہے تو تمہیں 2-2.5 ماہ وہاں رہنا چاہیے۔ یہ گھر سے نکل جانے کا ایک واضح پیغام تھا، تو جان نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا۔ جان نے ماہنامہ دستک کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے صحافی فوزیہ شاہین کو بتایا تھا، علیحدگی سے قبل ایک دن زاہدہ ہنا بڑی اداس تھیں۔ میں نے اس سے کہا، تم اداس ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم محسوس کرتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی؟ تمہیں کوئی پچھتاوا تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے، کیونکہ تم میں وہ ترنگ نہیں، کہیں تمہیں اس شادی کا دکھ تو نہیں؟ انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ نکتہ تھا کہ شاید ایسا ہی ہو۔ جان گارڈن ایسٹ والے گھر آ گئے اور اب فون پر زاہدہ ہنا کی طرف سے طلاق کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ جان ایک بار پھر دکھی دور میں تھے، وہ ٹیلی فون پر اکثر زاہدہ کو دلیلیں دیتے اور روتے بلکتے نظر آتے۔ جنوری 1994 میں ایک روز دونوں میں ٹیلی فون میں گفتگو ہو رہی تھی تو محترمہ زاہدہ ہنا کہنے لگی، تم مجھے طلاق دے دو۔ جان بچے بن گئے اور بولے، میں اس کا مطلب نہیں جانتا، اگرچہ میں نے عربوں کو عربی پڑھائی ہے۔ یہ تم کس زبان میں گفتگو کر رہی ہو؟ جب میں نے تم سے محبت کی تھی یا تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو کیا کسی سے پوچھ کر کی تھی؟ زاہدہ نے اصرار کیا تو جان کا جواب تھا، تم کوئی پابند تھوڑی ہو، جو چاہے کرو۔ زاہدہ ہنا کہنے لگی، مجھے تسکین قلب کے لیے طلاق چاہیے۔ جان بولے، تم وہ ٹرمنالوجی بول رہی ہو جس سے میں سخت نفرت کرتا ہوں۔
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں گا، بلکہ اس کا اثر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پر پڑے گا، کیونکہ ٹوٹے خاندان کے بچے مسکین اور بیمار لگتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، تم مجھ سے طلاق مت لو، اگر طلاق لینا ہے تو اسے اپنے پاس رکھو، اسے قانونی مسئلہ نہ بناؤ۔ مگر وہ بضد رہی۔ تائی جون ایک مثالی اور روایتی شوہر نہیں تھے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کا محبت کا انداز مختلف تھا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جون نے طلاق سے بچنے کے لیے دیگر پینترے استعمال کرنے شروع کیے۔ ان کے واقف KDA کے ڈائریکٹر جنرل محمد حسین سید تھے۔ انہوں نے انہیں زاہدہ ہینا کے پاس بھیجا کہ ہم آپ کے لیے پلاٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ جون سے طلاق نہ لیں۔ جون صحافی جمیل الدین علی کے پاس پہنچے، ان سے مدد طلب کی۔ وہ بھی زاہدہ ہینا کے پاس پہنچے کہ جون سے طلاق چاہے لے لو مگر اسے قانونی نہ بناؤ، ایک کمزور سا صحیح تعلق ضرور رکھو۔ مگر اب زاہدہ ہینا فیصلہ کر چکی تھی۔ پھر زاہدہ ہینا نے عدالت کے ذریعے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جون نے وکلاء کے ذریعے اسے ٹالنے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر یہی 1994 کا سال تھا جب 23 سالہ شادی کے اس رشتے کا خاتمہ ہو گیا۔ عشق کا خاتمہ تو شاید اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ طلاق کنفرم ہوئی تو جون ایلیا گہرے ڈپریشن میں چلے گئے۔ اس موقع پر انہیں سہارا رئیس امروہی کے خاندان نے دیا، خاص طور پر ان کی بھابھی اور بھتیجی شاہانہ انہیں روتے ہوئے چپ کرواتی، انہیں دلاسا دیتی۔ مگر اس سارے قضیے میں حیران کن بات یہ تھی کہ جون کی کسی بیٹی یا بیٹے نے کبھی جون کا حال پوچھا اور نہ ہی ان سے کبھی تعلق رکھنے کی کوشش کی۔ ماہنامہ دستک کے لیے فوزیہ شاہین نے جون ایلیا کا ایک انٹرویو کیا جس میں جون ایلیا کے الفاظ کچھ یوں تھے: اب میں خانہ بدوش ہوں، نہ میرے ادھر کچھ ہے نہ ادھر کچھ ہے، میں روز ٹوٹتا ہوں اور شیشے سنبھالتا ہوں، مگر ایک بات ہے کہ میں نے زاہدہ کی تحریر میں جو طاقت اور توانائی پائی تھی وہ میری محبت کی بنیاد تھی۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ زبان کے اعتبار سے صفحے اول میں کن لوگوں کو سمجھتے ہیں تو اس میں ایک بڑا نام زاہدہ ہینا کا بھی ہوگا۔ یہ ایمانداری کی بات ہے کہ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کے بارے میں بہت سی گستاخیاں کی ہیں، میں نے محبت، غصے، جھنجھلاہٹ اور اشتعال میں ان سے بہت سی گستاخیاں کی ہیں، مگر وہ اب بھی کہیں نہ کہیں میرے اندر موجود ہیں۔ جون TB کے مرض کا شکار تھے۔ انہوں نے صدمے میں کھانا پینا چھوڑ دیا، شراب اور سگریٹ میں اضافہ ہو گیا اور یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا، مگر اس دوران جون ایلیا کی صحت تباہ ہو چکی تھی۔ اکثر ان کا سانس رک جاتا اور انہیں مصنوعی تنفس سے سانس بحال کرنی پڑتی۔ جون کی عمر اب 64 سال ہو چکی تھی، مگر جب جون کی صحت اور اوسان تھوڑے سے بحال ہوئے تو انہوں نے ایک بار پھر شادی کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کبھی مزاروں پر جاتے تو کسی خاتون سے ملنے کی خبریں آتی، ان کے شاعرانہ یا سماجی سرکل میں کوئی ایک بھی ایسی خاتون نہیں ہوگی جسے جون ایلیا نے بار بار شادی کی درخواست نہ کی ہو۔ جب بھی جون ایلیا کی محفل میں کوئی خاتون آ جاتی تو وہ اکثر آپے سے باہر ہو جاتے۔ طلاق کے بعد معلوم نہیں ان کی کتنے کامیاب معاشقے چلے، مگر وہ کبھی اپنی پہلی محبت اور واحد شادی کو نہ بھول سکے۔ شاید اسی لیے وہ بے باکی سے کہا کرتے تھے: ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، تیری فرقت گزاری جا رہی۔ کیونکہ سٹیج اداکار تھے، لہجے کے زیر و بم پر عبور تھا اور پھر غم کا ایک اضافی ہتھیار ان کے پاس تھا، تو اپنی شاعری سناتے ہوئے سٹیج پر ایک مجسم اداکار بن جایا کرتے۔ اکثر ان کی پرفارمنس پر حقیقت کا اور کبھی حقیقت پر اداکاری کا گمان ہوتا۔ جون کی اس حالت پر کچھ لوگ واقعی دکھی ہو جاتے اور کچھ لوگ ان کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے۔ کراچی کی ایک شاعرہ جن کا نام لینا یہاں مناسب نہیں، انہوں نے تو بزرگ جون ایلیا سے باقاعدہ اظہار محبت کیا، شادی کا وعدہ کر کے اپنی شاعری کی اصلاح کرواتی رہی، ان کے ذریعے شعری سرکل میں متعارف ہونے میں بھی کامیاب رہی۔ شاہانہ ایلیا اپنی کتاب چچا جون میں لکھتی ہیں: ایک دن میں بلا ارادہ ٹہلتی ہوئی وہاں پہنچی تو وہ تمہاری کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر تمہارا سر دبا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی پوچھ لیا: چچا جون کیا ہوا؟ تم سے پہلے وہ بول اٹھی: جون صاحب کے سر میں درد ہے، باجی مجھے تیل لا دیجئے، میں ان کے سر میں مالش کر دوں۔ اچھا لاتی ہوں، میں یہ کہہ کر اندر آ گئی۔ یاد ہے تم کتنے گھبرائے ہوئے میرے پیچھے پیچھے اندر آئے تھے اور مجھے پکڑ لیا۔ باولی ہو گئی ہے، میرے سر میں تیل کی مالش کرے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں، تو واپس مت آنا۔
کئی ماہ تک یہ شاعرہ جان ایلیا کے گھر میں بنے دفتر میں روزانہ آتی رہی. جان اکثر روٹھ جاتے تو یہ ان کو مناتی اور پھر ایک روز اس نے آنا بند کر دیا. جان کی زاہدہ سے باقاعدہ طلاق ہو چکی تھی. ان کے بچوں نے کبھی ان کا حال نہ پوچھا تھا، مگر ایک مسئلے پر اب بھی اکثر دونوں میں ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی تھی، اور یہ ایشو تھا گارڈن ایسٹ والے گھر میں جان ایلیا کا حصہ. جان ایلیا چاہتے تھے کہ یہ پراپرٹی سیل ہو، وہ یہاں سے اپنا حصہ لیں اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں. پہلے تو جان دبے دبے انداز میں گھر بیچنے کی بات کرنے لگے، مگر جب رئیس امروہی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو جان نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب وہ یہ گھر بیچنے جا رہے ہیں. رئیس امروہی کی صاحبزادی شاہانہ رئیس کا جان ایلیا سے بہت پیار تھا، ایک مثالی تعلق. وہ ہر برے وقت میں جان ایلیا کو سنبھالتی رہی، مگر اب جان کا شاہانہ سے اس بات پر شدید اختلاف شروع ہو گیا. دوسری پارٹی کا موقف تھا کہ اس گھر میں رئیس امروہی کی یادیں ہیں، اسے کسی صورت نہیں بیچنا چاہیے، مگر جان ایلیا ڈٹ گئے. اور پھر ان سے عمر کے آخری حصے میں بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو گئیں جو ان کے رتبے کے بالکل بھی شایان شان نہیں تھی. شاہانہ اپنی کتاب چچا جان میں لکھتی ہیں، میرے اور چچا جان کے درمیان سطحی ذہن رکھنے والوں کی طرح جائیداد پر شدید تنازع شروع ہو گیا. وہ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے لڑ رہے تھے اور میں اپنے باپ کی شہادت کا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی. اس جنگ میں وہ اپنے اعلیٰ مقام سے بہت نیچے اتر آئے. ہر وہ حربہ استعمال کیا جو عام بلکہ بالکل ہی عام ذہن رکھنے والا کر سکتا تھا. انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں، گونڈے بھیجنے لگے، رکشے والوں ٹیکسی والوں کو گھر میں گھسانے لگے صرف ہمیں ڈرانے کے لیے. وہ ہر حربہ آزما رہے تھے، ساری دنیا میں ہمدردی سمیٹتے پھرتے کہ شاہانہ میرا حصہ ہڑپ کرنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے. جان اب دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے. رئیس امروہی کے بچوں کا سہارا تھا، اسے بھی جائیداد کے لیے اپنے خلاف کر لیا، اور اس موقع پر اکثر جان اپنی سابقہ بیوی زاہدہ کو فون کر کے رویا کرتے تھے. جان کا واحد ذریعہ معاش اس وقت صرف پینس ڈائجسٹ کے لیے لکھے ہوئے اداریے تھے. انہوں نے یہ سلسلہ 1989 میں شروع کیا اور پھر ان کی وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا. جان اپنے بچوں کو جائیداد میں حصہ دے کر بطور باپ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حیران کن طور پر ان کی دونوں بیٹیاں اور اکلوتا بیٹا انہیں مسلسل نظر انداز کیے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ جان گھر بیچنے کے لیے پورے خاندان سے لڑ رہے تھے، اور جب ان کی بڑی صاحبزادی فینی کی شادی ہوئی تو جان ایلیا کو اس شادی میں بھی نہیں بلایا گیا. بلانا تو ایک طرف، شادی کے کارڈ پر والد کے نام کی جگہ ان کا نام بھی نہ لکھا گیا. انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی کس سے ہو رہی ہے. زاہدہ ہینا کی طرف سے جان ایلیا کے لیے یہ سلوک تھا کہ جب انہیں گھر سے نکالا گیا تو وہ حسین بن حلاج کی کتاب پر تحقیق کر رہے تھے. انہوں نے کئی سال کی محنت سے 300 کتابیں پڑھ کر مسودہ تیار کیا تھا جو کسی بکسے میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر رکھ دیا گیا، اور پھر بارش میں یہ زحمت بھی نہیں کی گئی کہ اسے کمرے میں رکھ دیا جائے اور وہ کتاب ضائع ہو گئی. اور جان ایلیا کو مرد دم تک اس کا بہت افسوس رہا. جان آخر کار کامیاب ہو گئے اور شاہانہ ایلیا نے اپنے جان کی محبت میں ہتھیار ڈال دیے. گارڈن ایسٹ والا گھر فروخت ہوا تو جان ایلیا کو ایک معقول رقم ملی. انہوں نے سب سے پہلے اس رقم سے زاہدہ ہینا کو مہر کی رقم ادا کی، باقی رقم بینک میں جمع کروا دی، جس سے انہیں باقی زندگی ایک معقول منافع ملتا رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، یعنی جو وہ پلی لیتے تھے کہ وہ یہ جائیداد بیچ کر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا. اب ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک معقول رقم تھی. جب انہیں جائیداد میں سے حصہ مل چکا تھا تو اب ان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ان کی شادی ہو جائے. شاہانہ رئیس کا خیال ہے کہ جان ایلیا آخری وقت تک زاہدہ سے محبت کرتے رہے اور وہ دوسری شادی کی بات محض مذاق میں کیا کرتے تھے، مگر شہری حلقوں میں جان کی دوسری شادی کا بہت چرچا رہا. جان ساری عمر تصنع اور بناوٹ سے دور رہے، مگر آخری سالوں میں تو جان بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے. وہ جتنے بھی دکھی ہوتے مگر ان کے بے ساختہ انداز سے ظرافت خود بخود پیدا ہو جاتی. کسی سے ناراض ہوتے تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، کسی کی بات بری لگتی تو رونے لگتے، اور کسی کی بات اچھی لگتی یا ایکسائٹڈ ہوتے تو چھلانگ مار کر کسی کے کندھے پر چڑھ جاتے. مرنے سے پہلے مگر انہیں 2 ایسے صدمے ملے جس نے انہیں حقیقتاً توڑ کر رکھ دیا، اور یہ ان کے جگری یار عبید اللہ علیم اور سلیم جعفری کی ایک ہی سال
यानी 1998 में वफात थी। अबैदुल्ला अलीम कादियानी थे और आज शायद इसीलिए पाकिस्तानी अदबी मंजरनामे पर उनका नाम कोई भी नहीं लेता और किसी दुकान से उनकी किताब भी नहीं मिलती। मगर जब 1998 में वो इस दुनिया से गए तो जॉन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो बिलक बिलक कर रोते रहे। जॉन एलिया के पास अकाउंट में एक अच्छी रकम थी मगर उनके पास रहने को घर नहीं था। तो इस मौके पर उनके करीबी अजीज अल्लामा अली करार नकवी जॉन की खिदमत के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अहले खाना समेत खिदमत का हक अदा कर दिया। जॉन एलिया अक्सर शराब में धुत रहते, अक्सर सस्ती या जो भी मुयस्सर आती इससे दिल बहला लेते। सिगरेट नोशी अपनी इंतहा पर पहुंच गई और एक बार तो जलती हुई सिगरेट उंगलियों में थाम कर सो गए तो कमरे में आग लग गई और बड़ी मुश्किल से जॉन एलिया की जान बचाई गई। अली करार ने जायदाद की फरोख्त से मिली रकम को ना सिर्फ बड़ी ईमानदारी से रखा बल्कि जब 8 नवंबर 2002 को जॉन एलिया की वफात हुई तो उन्होंने ये रकम उनके बच्चों के हवाले कर दी। वो बच्चे जो जॉन एलिया की आखिरी रसूमात में भी शरीक नहीं हुए थे। जॉन एलिया ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख और अलमिये के बारे में महानामा दस्तको इंटरव्यू में कहा था। हमने समझौते किए, मुश्किल ये था कि हम में इख्तलाफ नहीं था। ये अजीब बात है कि उर्दू की तारीख का ये पहला रोमान है जिसमें दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं जर्मनी में होता और ईरान में कोई वाक़या ज़हूर पजीर हो रहा होता और जाहिदा कराची में होती तो मैं वहाँ बैठकर इस वाक़े के बारे में जो सोच रहा होता, कराची में बैठकर जाहिदा बिल्कुल वैसा ही सोच रही होती थी। हम एक तरह सोचते थे, हम एक तरह चाहते थे, हम इंसान दोस्त थे। हमारे दरमियान शिया सुन्नी, दीनी ला दीनी और ऐसा वैसा कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी मोहब्बत नाकाम हो सकती है तो फिर कोई मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये मेरा एहतजाज है कि उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको जुस्तजू की वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।